कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सलवात वर मोहम्मद वाले। थोड़ा और खोल दे। बारे दीगर सलवात। मुझे इकराम साहब ने स्पेशली तौर पर कहा कि चौक की मजलिस में आपने मौला अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करने मैं कोशिश करता हूँ कि उनके फरमाइश या हुक्म की तामील कर सकूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें क्लियर करना ज़रूरी है। पाक पैगंबर मदीने में, मक्के में जब तशरीफ़ लाए, दुनिया ने उन्हें देखा तो कहा यह हमारी तरह बशर है, हमारे जैसा आदमी है, हमारे जैसा इंसान है, हमारी तरह उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, बाज़ारों में चलता फिरता है। तो जब एक शख्सियत को आप कहें ये हमारे जैसा है, तो फिर उसका अदब और एहतराम वो उसी तरह आप करेंगे जैसे एक दूसरे का हम आप लोग करते हैं। अफसोस इस बात का है कि ये इंसानी लिबादे में आए इंसान न थे, ये लिबास बशर में आए हैं, लेकिन बशर ये आदमी के ज़ेबो ज़ैन में आए हैं, लेकिन आदमी नहीं थे। ये थे नूरम मिन नूरिल्लाह। ये कम से कम रिएक्शन हो, कम से कम रिएक्शन हो। आप लफ्ज़ ज़ाया न कीजिएगा, मैं इंतहाई बिल्कुल जचे तुले अल्फाज, कोई भर्ती का लफ्ज़ नहीं, मकसद अपना आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अभी मैंने एक आयत पढ़ी है सूरह अनआम की, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और आयत का सहारा लेता हूँ। सूरह मुनाफिकून की आयत है, उसमें अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका। वो सजदे में है जिसके लिए कायनात बनी, लेकिन वो औलाद नहीं है, वो बेटा नहीं है, वो नवासा है, वो कोई ऐसा है जो शरीयत से भी ऊपर है। तवज्जो चाहता हूं, वो कोई ऐसा है जो नमाज से भी ऊपर है, शरीयत से भी ऊपर है, दीन से भी ऊपर है। ये तो ख्वाजा अजमेर ने कहा है, दीन अस्त हुसैन। तवज्जो है ना। और ख्वाजा अजमेर की मेरे एतबार से ख्वाजा अजमेर बहुत बुलंद हैं, लेकिन रसूल के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। ख्वाजा अजमेर समझाए कि हुसैन दीन है, अल्लाह जाने रसूल क्या समझता है, हुसैन क्या है। निगाह रिसालत में हुसैन क्या है ये तो रसूल ही जानता है। तो अब बच्चा उसी तरह बैठा है आराम से। ये तो बाद में जब पिछलों ने पूछा उठ देते, गिरा देते। कौन आके बैठ गया था, फरमाया हुसैन। कहा वो जो नवासा है, वो ढाक के 3 बात, वो जो बेटा है, वो जो औलाद है। तो कर क्या रहा था। अब ये पैगंबर का इतना बड़ा जुमला है कि सोना तो कुछ भी नहीं है, किस पानी से लिखूं। या रसूलुल्लाह वो कर क्या रहा था। फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था, वो खेल रहा था। तवज्जो है ना। मैं नमाज पढ़ रहा था। अगर ये लफ्ज ना हो हदीस रसूल का, अगर ये हदीस रसूल का लफ्ज ना हो तो मेरी गर्दन और आपका हाथ। पैगंबर फरमाते हैं खेल रहा था। तो या रसूलुल्लाह जो खेल रहा था, आप तो नहीं खेल रहे थे, आप तो इबादत कर रहे थे। वो खेल रहा था, गिरा देते। फरमाया मैं इबादत इसलिए जारी रखी, आराम आराम से इबादत आगे बढ़ाता रहा कि कहीं हुसैन का खेल खराब ना हो। आज हुसैन, मेरे हुसैन का खेल तो जो है ना, मेरे हुसैन का खेल
توجہ فرمائی آپ نے. حسین اوپر بیٹھا ہے. یہ فخر صاحب کوئی شریعت سے اوپر کی شخصیت ہے, یہ دین سے اوپر کی شخصیت ہے, ٹھیک ہے جی. وہ بیٹھا ہے, رسول نے حرکت بھی نہیں کی. جو رسول پڑھ رہے تھے وہ ذکر اللہ, اور جو اوپر ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے. چونکہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ ذکر اللہ, جو ذکر اللہ کو روک دے اسے حسین کہتے ہیں. جو ذکر اللہ کو روک دے اسے حسین کہتے ہیں. میں نے ابھی لفظ کہا, دین کا جز ہے شریعت, شریعت کا جز ہے نماز. توجہ ہے نا, نماز شریعت میں ہے, نماز شریعت کا جز ہے, شریعت میں ہے نماز. حسین نے آ کے نماز کو روکا. جو اب یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے, جو آ کے رسول کی شریعت کو روک دے وہ بیٹا, جو غدیر میں پوری رسالت روک دے وہ علی ہے. توجہ ہے نا, پوری رسالت, رسالت رکی کہ نہیں. دوستو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اکرام صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے امیر مسلم کے فضائل پڑھنے ہیں. پہلے ہمیں مسلم کی ڈیفینیشن تو پتا ہو کہ مسلم کون ہے. کسے مسلم, میں بھی مسلم ہوں, یہ کوئی ہندو بیٹھے ہیں یہ بھی مسلم ہیں, یہ جو لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی مسلم ہیں, جو سعودی عرب میں ہیں وہ بھی مسلم ہیں. پہلے مسلم کا فرق تو سمجھو کہ مسلم ہے کیا. سارے مسلم ایک جیسے ہیں, نبی بھی مسلم اور امتی بھی مسلم, جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی مسلم, اور جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ بھی مسلم. اور ہم آج تک یہ تقسیم ہی نہیں کر سکے. حسین بڑا نمازی تھا. تاریخ اسلام اٹھاؤ جو مسلمانوں نے لکھی, حسین بڑا نمازی تھا, حسین بڑا قاری قرآن تھا. حسین اتنے گھنٹوں میں قرآن ختم کر لیتے تھے, اتنا بڑا حافظ تھا. حسین شب زندہ دار تھا, ساری رات مصلے پہ. حسین اتنا دیندار تھا, حسین اتنا بڑا مومن تھا. جب یہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ قطرے پلانا پڑتے ہیں کہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں حسین دیندار نہیں, حسین دین ہے. حسین نمازی نہیں, حسین نماز ہے. حسین مسلمان نہیں, حسین اسلام ہے. حسین قاری نہیں, حسین قرآن ہے. یہ فرق سمجھو گے. عذاب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی, اور سجدہ میں تھے محمد, اور پشت میں آ کر اسوار ہوئے حسین. بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی ہے. اب میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس کو سرنامہ کلام میں نے آپ کی خدمت میں, سورہ انعام کی آیت ہے. وہ کہہ رہا ہے حبیب سے, کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حبیب ان سے کہہ دو میری صلات, میری عبادات, میری حیات, میری موت سب اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. باب ذالک امرت, مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اب پتہ چلتا ہے کہ مسلم کسے کہتے ہیں. یہ تاریخ اسلام یا مسلمانوں کی لکھی تاریخ کا مسلم نہیں, یہ قرآن کا مسلم. توجہ ہے نا جی, قرآن کسے مسلم کہتا ہے؟ حضور خود کہہ رہے ہیں انا اول المسلم, میں ہوں پہلا مسلمان. دنیا نے تقسیم کی یہاں پہ تاریخ لکھتے وقت, پہلے اسلام یہ لایا, پھر یہ لایا, پھر یہ لایا, عورتوں میں یہ لایا, مردوں میں یہ لایا, بچوں میں یہ لایا, بوڑھوں میں یہ لایا. یہ قرآن میں جو رسول کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین, یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ رسول میرا, آپ کا رسول, یہ کب کی بات کر رہا ہے کہ میں پہلا مسلم ہوں. یعنی کچھ مسلمین ہیں, ان میں اول میں ہوں. کچھ مسلمین ہیں, اس لفظ مسلمین پہ توجہ رکھیے گا. کچھ منور صاحب مسلمین ہیں, ان میں ایک مسلم پہلا میں ہوں. یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تب کی بات کر رہے ہیں جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا. جب آدم, نجم صاحب, ابھی حضرت آدم اور حوا کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگی. توجہ ہے نا, آدم و حوا کی بھی کسی کو ہوا نہیں لگی تھی. یہ تب کہہ رہے ہیں, اور تب کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین. ٹھیک ہے جی, بندہ
مسلمان پہلے ہوتا ہے یا نبی پہلے ہوتا ہے؟ بندہ مسلمان پہلے ہوتا ہے کہ نبی؟ اور میرا پیغمبر فرماتا ہے کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں؟ میں تب بھی نبی تھا جب آدم کا بھی عطا پتا نہیں تھا، اور اس نبی سے پہلے کا ہے میرا نبی مسلم، اس نبی سے بھی پہلے ہے میرا نبی کیا؟ مسلم۔ اور اسی مسلم کو رکھ کر سامنے اب میں آ گیا ہوں اپنے موضوع پر، اسی لفظ مسلم کو انا اول المسلمین، میں ہوں پہلا مسلم، کچھ مسلم تھے ان میں پہلا مسلم ہوں، اس آیت کو سامنے رکھ کے علامہ اقبال کہتے ہیں، توجہ ہے نا، علامہ اقبال جس سے بچہ بچہ واقف ہے، جل جلالہ وعلا، اللہ اکبر اللہ اکبر جل جلالہ وعلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں پہلا مسلم، پہلے کے ہیں، اور کچھ خالی اکیلا نبی نہیں، فرماتے ہیں انا اول المسلمین، کچھ مسلمین کا گروہ ہے ان میں اول ہوں، توجہ ہے نا، یہ ہے میرا نبی، اور یہ تب کی بات کر رہے ہیں جب ابھی زمین نہیں تھی بنی، تب ابھی میں کو بھول گیا ہوں، یہی باتیں تو میں بتانے کے لیے اتنی آپ کو زحمت دے رہا ہوں، آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ جو زمین بننے سے بھی پہلے ہے، کہ جو زمین بننے سے بھی پہلے ہے وہ بشر ہے، وہ بشر ہے۔ بشر تو ہوتا ہے جو مٹی کا ہو، جو من الطین ہو، توجہ ہے، جو من التراب ہو، بشر تو وہ ہے، آدمی تو وہ ہے، انسان تو وہ ہے، اور یہ تب تھے، انسان تو وہ ہے اور یہ تب تھے جب نہ مٹی تھی، جب نہ مٹی تھی نہ تراب تھی، تراب نہ تھی ابو تراب تھا، توجہ ہے نا جی، توجہ ہے نا جی۔ تو یہ علامہ اقبال تاریخ یا توجہ ہے نا جی، تو یہ علامہ اقبال تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ یا تاریخ اسلام کے، مسلمانوں کی تاریخ یا تاریخ اسلام کے علی کے مسلمانی بیان نہیں کر رہے، علی کے مسلمانی بیان نہیں کر رہے، وہ جو حضور نے قرآن میں کہا ہے انا اول المسلمین، پہلے مسلمانوں میں کچھ مسلمین تھے ان میں پہلا ہوں، انہی میں سے علامہ اقبال آیت کو سامنے، اس لیے کہ علامہ اقبال نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، آپ کی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی شعر اگر قرآن سے ہٹ کر ہو مجھے محمد کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ چھوٹا سا دعویٰ ہے، میرا کوئی شعر جسے میں نے نظم کیا ہے فارسی میں یا اردو میں، میرا کوئی کلام اگر قرآن سے ہٹ کر ہو مجھے محمد منہ نہ لگائیں روز قیامت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا مسلم کون ہے؟ علی۔ رکیں ایک، علی زمین پہ لیٹے تھے، فدا صاحب تسی ہوں پیچھے ہو گئے ہو، علی زمین پہ لیٹے تھے، میری طرف دیکھنا، علی قمیض نہیں تھا پہنا ہوا، مولا علی نے قمیض نہیں پہنا ہوا تھا، زمین پہ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، پاک پیغمبر ڈھونڈتے ڈانٹتے ہوئے آئے، علی کے پاس بیٹھ گئے جہاں علی سو رہے تھے، علی کا جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، رسول پاک بیٹھ گئے اور مٹی جھاڑنا شروع کر دی، اور مٹی جھاڑتے جھاڑتے کہتے ہیں قم یا ابو، پاک بیٹھ گئے اور مٹی جھاڑنا شروع کر دی، اور مٹی جھاڑتے جھاڑتے کہتے ہیں قم یا ابو تراب، ابو تراب اٹھ جا، جو ہے نا مٹی جھاڑتے جھاڑتے رسول کہتے ہیں قم یا ابو تراب، اے ابو تراب اٹھ جا۔ یہ ہے تاریخ لکھنے والوں کا عقل اور فہم کہ جس کے جسم پہ مٹی لگی ہو وہ ابو تراب ہو جاتا ہے، جس کے جسم پہ مٹی لگ جائے وہ ہے ان کی نظر میں ابو تراب۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مٹی لگ جانے سے ابو تراب نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ ابو تراب وہ ہوتا ہے
جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لٹا دے، جو ڈوبے ہوئے باز گردانت ز مغرب آفتاب، جو آفتاب ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس لوٹا لے وہ ہے ابو تراب، جو ڈوبے ہوئے سورج کو بچے واپس لوٹائے وہ ہے ابو تراب۔ اقبال کی نظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مٹی جھاڑتے جھاڑتے وہ ابو تراب بن گئے مٹی لگنے کی وجہ سے۔ آپ تو ابھی تک اقبال نہیں سمجھے، آپ تو ابھی تک اقبال نہیں سمجھے۔ انہیں کیا سمجھو گے جو دنیا میں اقبال بانٹتے پھرتے ہیں، جو ہے آپ ان کو سمجھو گے؟ آپ تو علامہ اقبال کو نہیں سمجھے۔ مسلم دو طرح کے مسلم ہیں، تفصیل میں جاؤں تو پھر کئی طرح کے اور بھی بیچ میں سے نکل آئیں گے۔ مسلم دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو اسلام لینے والا ہے اور ایک وہ ہے جو اسلام دینے والا ہے۔ ایک وہ ہے جو اسلام مانگنے والا ہے، ایک وہ ہے جو اسلام بانٹنے والا ہے۔ پاک پیغمبر جو کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین، میں ہوں ان مسلمین میں پہلا مسلم، یہ وہ ہیں یہ اسلام بانٹتے ہیں، یہ اسلام تقسیم کرتے ہیں۔ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ فلاں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، کیا پڑھا؟ ٹرک سے بوریاں اتاری، کیا کیا اس نے؟ مسلمان ہو گیا۔ اس نے جی کلمہ پڑھا، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہیں تک رک جاتے ہیں۔ اس نے بس یہ دو جملے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اور اس نے نہیں پڑھا، وہ کافر کا کافر ہے۔ کہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لفظیں ہیں، ایک ہوتی ہیں لفظیں، ایک ہوتا ہے اس کا معنی۔ میں کاغذ پہ لکھتا ہوں ٹوپی، وہ جو کاغذ پہ لکھی ٹوپی ہے وہ میرے سر پہ آ جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ ہے، جب تک یہ نہ کروں گا سر پہ نہیں آئے گی۔ میں نے کاغذ پہ لکھا اسپیکر، وہ جو لکھو ہوا اسپیکر ہے اس پہ بولوں آواز آئے گی جی؟ یہ ہے حقیقت۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ جس جس کو تم حقیقتیں بناتے پھرتے ہو وہ الفاظ ہیں۔ تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہمارے نام ہیں۔ جب تک محمد رسول اللہ، جب تک تم نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تم مسلمان ہی نہیں۔ تو یہ محمد رسول اللہ یہ لفظ ہیں یا معنی؟ وہ یہ تو لفظ ہیں۔ محمد میم ہے میم دال رے سین واو لام الف لام لام ہے، محمد رسول اللہ یہ تو حرف ہیں اور لفظ ہیں۔ اور آل محمد فرماتے ہیں نحن المعانی، ان لفظوں کے معنی ہم ہیں۔ لفظ حقیقت نہیں ہوتے سلطان صاحب، لفظ حقیقت نہیں ہوتے، حقیقت اور ہوتی ہے، لفظ اور ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لفظ ہیں، تم لفظ پڑھو تو مسلمان، تم لفظ ادا کرو تو پلید سے پاک۔ توجہ ہے جی؟ تم لفظ ادا کرو تو نجس سے طاہر۔ آل محمد لفظ نہیں حقیقتیں ہیں، ان کا لکھا نام جو بولے وہ مسلمان، ان کا لکھا لفظ جو پڑھ دے وہ ناپاک سے پاک۔ لفظ حقیقت نہیں ہے، حقیقتیں 14 کہتے ہیں ہم ہیں ان لفظوں کے معانی۔ 14 میرا 14واں معصوم، وقت کا امام، پھر اس کا بابا، پھر اس کا بابا، پھر اس کا بابا، یہ معنی ہیں۔ 14واں معنی، 13واں معنی، میرا 12واں معصوم لفظ نہیں معنی، میرا 10واں معصوم لفظ نہیں ہے معنی، نتیجے تک پہنچنا ہے۔ میرا 5واں معصوم لفظ نہیں ہے معنی، میرا علی لفظ نہیں معنی، میرا محمد لفظ نہیں معنی۔ توجہ ہے؟ یہ لفظ اور حقیقت کی تقسیم اگر تمہارے سمجھ میں آ جائے تو مجمع کو چوک میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لفظ ہے، مہدی سے محمد تک یہ ہے معانی۔ یہ سارے معانی ابو طالب کو دیکھ کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معانی ان 14 کے سامنے جب ابو طالب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 14 کے 14 وقفز جناح کا، اپنے کندھے جھکا لو،
اپنا سر جھکا لو. اور ان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جب تک ابو طالب نہ بولے یا کسی کو بولنے کا حکم نہ دے, کوئی بول نہیں سکتا. تم کیا بتاؤ گے ابو طالب کیا ہے؟ تم کیا سمجھو گے ابو طالب کیا ہے؟ علی کے بھی باپ کو ابو طالب کہتے ہیں, توجہ ہے نا. اور محمد کہتے ہیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ, میں اور علی, محمد اور علی اس امت کے باپ ہیں. محمد علی تم ان کے باپ ہو. تمہارا باپ کہا ابو طالب, ہمارا جو باپ ہے. یہ اس میں با مسمہ, یہ ہے مسلم, یہ ہے مسلمان. میں نے کبھی کہا تھا یہ اسلام بانٹنے والے ہیں. غازی شہنشاہ کو سنتے ہیں آپ روزانہ, قمر بنی ہاشم, ان کی زیارت کبھی پڑھیے گا. مولا غازی کی زیارت ہے ایھا العبد الصالح, ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. اے عبد صالح آپ پر سلام, اے رسول کی اطاعت کرنے والے, اے امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے, اے حسن اور حسین کی اطاعت کرنے والے. یعنی غازی شہنشاہ کی زیارت نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں غازی نے یا رسول کی اطاعت کی ہے, یا اپنے بابا کی اطاعت کی ہے, یا حسن و حسین کی اطاعت کی ہے. توجہ ہے جی, ہو گئی اطاعت ثابت ہو گئی. اسی طرح چند برق آگے چلے جائیں. اکرام صاحب مفاتیح الجنان کھولیے گا, میں نے جو لفظیں کہی ہیں اس میں وہی ہے العبد الصالح, مولا مسلم کی زیارت, مولا امیر مسلم کی زیارت. ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. اے اللہ, رسول, علی اور حسن حسین کی اطاعت کرنے والے. دونوں کی زیارتوں میں زبر کا بھی فرق نہیں ہے, دونوں کی زیارتوں میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. جب یہ زیارتیں ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ اللہ, رسول, نبی, علی, حسن حسین کی اطاعت کرنے والے ہیں, ان کو ملے گا کیا؟ جو ان کی اطاعت کرتا ہے ان کو ملتا کیا ہے؟ اب میں حدیث قدسی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی فرمائش کر کہ جناب امیر مسلم کیا ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ ہماری اطاعت کرنے والے ہیں جنہوں نے زندگی میں میری, میرے نبی کی, میرے علی کی, میرے حسن کی, میرے حسین کی فدا صاحب اطاعت کی ہے, جب اطاعت ثابت ہو جائے تو پھر میں اللہ کیا کرتا ہوں؟ ابدی اتینی اجعل کا مسلی, جو میری اطاعت کرے گا میں اسے اپنا نمونہ بنا دوں گا. یہ ہے آج کی گفتگو کا نچوڑ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آخر پہ چند سطروں کی شکل میں. کیا جو جس کی اطاعت ثابت ہو جائے اللہ کی, نبی کی, علی کی, حسن کی, حسین کی, جو دنیا میں ان کا مطیع بن کے رہا, میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اجعل کا مسلی, میں اسے اپنا نمونہ بنا دیتا ہوں. اب غور کرنا, نمونہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے انا حی لا اموت, میں ایسا حی ہوں میں مرتا ہی نہیں. اللہ کے لیے موت ہے, اللہ کبھی مرے گا؟ انا حی لا اموت, میں ایسا زندہ ہوں جو مرتا ہی نہیں. اجعل کا حی لا تموت, میری اطاعت کرنے والا میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی کبھی مرے گا نہیں. اور جو ہے نا اجعل کا حی لا تموت, زیب میاں میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی کبھی مرے گا نہیں. آگے اللہ کہتا ہے انا غنی لا افتقر, میں ایسا غنی ہوں جو بے نیاز ہوں, میں ایسا غنی ہوں منور صاحب جو بے نیاز ہوں. اجعل کا غنی لا تفتقر, تجھے بھی ایسا بے نیاز بنا دوں گا کہ تو کسی کا نیاز مند نہیں رہے گا, ساری دنیا تیرے آگے ہاتھ دراز کرے گی, جیسے میرے آگے کرتی ہے ایسے تیرے آگے کرے گی. میں ایسا زندہ جس کے لیے موت نہیں, میں ایسا غنی بے نیاز جس کے لیے نیاز مندی نہیں ہے, میں بھی تجھے ایسا بنا دوں گا تو مرے گا نہیں, اور ایسا غنی بنا دوں گا کہ تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اگلا جملہ ہے سننے والا, انا مہما اشاء ما تشاء, میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. میں انا مہما اشاء, جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اجعل کا مہما تشاء, میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی جو چاہے گا, تو بھی جو چاہے گا ہو جائے گا.
کم از کم میں نے حدیث قدسی میں فدا صاحب 3 چیزیں آپ کو بتائیں جو اللہ یہ نعمتیں دیتا ہے اس کو جو اس کی اطاعت کرتا ہے. میں تجھے ایسا بنا دوں گا تو مرے گا نہیں. مختار صاحب تو مرے گا نہیں, پہلی کوالٹی آ گئی. تو ایسا غنی ہے, ایسا بے نیاز ہے مختار میاں کہ تو کسی کے سامنے دست نیاز دراز نہیں کرے گا, اور تو جو چاہے گا تو جو چاہے گا ہو جائے گا. اور جو ملک صاحب تو جو چاہے گا ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مستری کو بلاؤ یہ کمرہ بنانا ہے, اینٹیں سیمنٹ ریت مستری مزدور, یہ چاہت نہیں ہے, یہ تعمیر ہے. اللہ کہتا جو چاہے گا ہو جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں کن ہو جا, تو بھی کہے گا کن ہو جا, ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں, تو بھی جو کہے گا کن ہو جا ہو جائے گا. اس کا ہلکا سا سلطان میاں مظاہرہ میرے اور آپ کے 8ویں امام نے مامون کے دربار میں کیا تھا, جب ایک بدبخت نے امام کی شان میں گستاخی کی. تصویر کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا تصویر بنے کھڑے ہو, ادھر آؤ کھا جاؤ اسے. کن اسدن, شیر بن جاؤ. 2 شیروں کی تصویریں تھیں, وہ تصویریں مجسم شیر بن کے اس جادوگر کو ہڑپ کر گئیں. مامون کہتے اسے واپس کر دیں, اسے واپس کر دیں. فرمایا اسے واپس کر دیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکم دے تو مامون کو بھی ہڑپ کر جائے تھا. توجہ فرما رہے ہیں, یہ کن کہتے ہیں چیز ہو جاتی ہے. آج کی اس گفتگو میں کچھ آپ کو میں دے کے جا رہا ہوں کہ نہیں, یہ اسلام لینے والے نہیں ہیں, یہ دینے والے ہیں. یہ اسلام بانٹنے والے ہیں, یہ مقسم دین ہے, یہ قسیم الاسلام ہے, یہ اسلام تقسیم کرتے ہیں. یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. سامنے جب آ جاتا تھا علی کے قرآن, معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. توجہ ہے نا جی, علی قرآن پڑھتے تھے یا قرآن علی کو پڑھتا تھا. توجہ ہے نا, علی قرآن پڑھتے تھے یا قرآن علی کو پڑھتا تھا. ایک لفظ ایسے ہی آ گیا ہے, ایسے ہی. میرا علی ایک دن شیشہ دیکھ رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا ابو طالب کے بیٹے یہ کب تک شیشہ دیکھتے رہتے ہیں, اتنا لمبا چوڑا. فرمایا تو مجھے کیوں دیکھتا ہے, توجہ ہے نا, تو مجھے بار بار کیوں دیکھتا ہے. وہ کہنے لگا یا علی وہ تو میں نے رسول سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اس لیے میں تو عبادت کرتا ہوں آپ کو دیکھ کر. میرا علی فرماتا ہے تو مجھے دیکھ دیکھ کے عبادت کرتا ہے, میں شیشے میں اپنے کو نہیں, میں تو اللہ کا چہرہ دیکھ. اٹھائیس رجب کو شبیر مدینے سے چلے, 28 رجب, 3-4 شعبان کو رمضان المبارک. رمضان المبارک کا نصف گزرا, 15 16 کے دن متوجہ بیٹھے ہو, 16 ماہ رمضان کے دن. ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں, میں ایک بڑی قیمتی چیزیں ڈھونڈ کے لایا ہوں. 16 ماہ رمضان کو جناب مسلم ابن عقیل کے خیمے کے سامنے شبیر تشریف لائے اور آواز دی بھائی مسلم. آگے سے کیا آواز آئی, لبیک یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول میں حاضر. مسلم خیمے سے باہر آئے, میرے حسین بادشاہ نے جناب مسلم کا ہاتھ پکڑا, اس خیمے میں لے گئے جس خیمے میں کوئی نہیں تھا, خالی خیمہ. میرے لفظوں پہ توجہ رکھیے گا. خیمے میں بٹھا کے فدا صاحب حسین بادشاہ جناب مسلم کو نسیم صاحب منور صاحب مخاطب کر کے حسین بادشاہ ماسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی مسلم آپ کو پتہ ہے ابراہیم نے قربانی دی تھی. مولا پتہ ہے, سارا پتہ ہے. کیا قربان کیا تھا مولا؟ بیٹا. کیا نام تھا؟ اسماعیل. کیسے قربان کیا تھا؟ گھر سے لے گئے تھے, گھر سے لے گئے تھے.
भाई मुस्लिम पता होगा आपको कैसे ले गए थे, ऐ लफ्ज सुनने वाले ने, कैसे ले गए थे। इस्माइल की माँ से कहा था इसे नए कपड़े पहनाओ, इसे नया लिबास पहनाओ, और क्या कहा था, इसकी जुल्फों में कंघी कर दो, उनने वो भी कर दी। अच्छा एक रस्सी दे दो, एक रस्सी दे दो, वो भी दे दी। लेकिन पूछा इस्माइल के अब्बा रस्सी की क्या जरूरत है? तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि इसको मैं दोस्त से मिलाने लेके जा रहा हूं, हो सकता है वहां किसी कुर्बानी की जरूरत है। ऐसे उन्होंने पर्दा रख के बात की, कुर्बानी की जरूरत पड़ जाए। छुरी भी ले ली, अब छुरी की क्या जरूरत है? कहा इस्माइल की अम्मा जब कुर्बानी करते हैं तो फिर छुरी की जरूरत तो पड़ती है, तो हो सकता है हमें वहां कुछ कुर्बान करना पड़ जाए, तो छुरी तो वहां नहीं होगी। तो मां को यह कहकर रस्सी भी ले ली, छुरी भी ले ली, कुर्ता भी पहना लिया, जुल्फों में कंघी भी कर दी, आंखों में सुरमा भी लगा दिया, बना संवार के भेजा। मौला क्यों पूछ रहे हैं? अब मैं तवज्जो चाहता हूं, मौला क्यों पूछ रहे हैं? कहा भाई मुस्लिम आप जानते हैं वो इब्राहिम ने ख्वाब सच कर दिखाया था, और जब वो ख्वाब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगा तो अल्लाह ने कहा वफदैना हो बिज़िब्हिन अजीम, हमने इस इब्राहिम वाली आज की कुर्बानी को फिदिया बना दिया है। किसका? ज़िब अजीम का। मुस्लिम भाई वो फिदिया था, वो ज़िब अजीम वाले हम हैं, वो ज़िब अजीम वाले हम हैं। मेरे इस लफ्ज पे इतनी तवज्जो चाहता हूं मैं कि आपकी सोच है, वो ज़िब अजीम हम हैं। कहते हैं अबा अब्दुल्ला मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा उन्होंने बेटा दिया, तुम क्या दे सकते हो? उन्होंने बेटा दिया था, तुम क्या दे सकते हो? या ये कहना था, मैं लफ्ज खास तवज्जो चाहता हूं, या तो जनाब मुस्लिम बैठे थे मुख्तार साहब, या खड़े हो गए खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। भाई मुस्लिम कहां जा रहे हैं? कहा मैं जरा अपने बच्चों की मां को बुला लूं, अपनी औलाद की मां को बुला लूं। कहा हाजरा ने एक बेटा दिल से नहीं दिया था, इशारों किनायों में बात करके इब्राहिम बेटा ले गए थे, आप मां को बुलाना चाहते हैं? जनाब मुस्लिम कहते हैं वो इस्माइल की मां थी, मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं ये गाजी की बहन है, ये अब्बास की बहन है, मुझे बुला के लाने दें। दोनों मियां बीवी खैमे में आए। दोस्तों ये जाकरी है, पता नहीं था, मुझे ईद पे ला के मिलवाना, ये ना दानिस्ता काम नहीं हुआ, ये दानिस्ता सारा कदम उठाया गया है। आके बैठ गई अब्बास की बहन, इधर जनाब मुस्लिम, सामने हुसैन बादशाह। हाँ मुस्लिम, वो एक बेटा इब्राहिम का, तुम कितने? कहा मौला कैसे दोगे? कहा दो मुझे दे दें, चार आप रख लें, दो माँ का सहारा, दो आपका मिशन के काम आएंगे, और जब तक मिशन मुकम्मल ना हो दो माँ को देखते रहें, माँ उनको देखती रहे, दो मुझे दे दें। मुझे समझ नहीं आई, ये माह रमजान में जनाब मुस्लिम जोड़ी को लेके मुख्तार साहब चले, कूफे आए, कूफे से लेके शहादत तक इन बच्चों ने क्या किया है? मतलब इन्होंने कोई क्या कारनामा अंजाम दिया? मुनव्वर इन्होंने कोई काम किया है? इनसे बाबा ने कोई काम लिया है? कोई काम नहीं। ये फिर लेके क्यों गए? सिर्फ इन्होंने मजलूमियत शो करनी थी, मजलूमियत इकट्ठी करनी थी। करबला मजलूमियत ही मजलूमियत है, तभी लाखों मर गए, याद नहीं 72 आज तक याद है। ये मजलूमियत है करबला की, ये मजलूमियत इकट्ठी करनी थी, ये मुसीबतें इकट्ठी करनी थी। जो जो मुसीबतें जिस जिस रंग में इकट्ठी हो सकती हैं इन्होंने इकट्ठी की। और अगर मुझे इससे भी बढ़कर लफ्ज कहना पड़े तो ये हुसैन का भी नहीं, ये अल्लाह का हाथ है। अल्लाह के हाथ पे 18,000 ने बैत की। अब 18,000 का लश्कर जिसे मिल जाए उसकी तो बड़ी धूमधाम होनी चाहिए। लेकिन चंद दिन गुजरे, ना वो लश्कर रहा, ना वो 18,000 रहा, 18 भी न रहे, और एक वक्त आया 8 भी न रहे, एक वक्त आया 1 भी न रहा। मस्जिद से बाहर निकले, कोई भी साथ नहीं है। मैंने एकदम मक्के से लाके आपको एकदम कूफे में यको तनहा मुस्लिम दिखा दिया। देख लिया आपने, मंजिल मेरी आगे है। बाहर निकले मस्जिद से, कोई भी नहीं, ना आगे ना पीछे, ना जरा यमीनन व शिमालन व अकबन व कुद्दामन, आगे पीछे देखा, दाएं बाएं कोई भी नहीं।
کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، چلتے چلتے کسی محلے میں آئے، ایک گھر کے دروازے کے قریب آ کے بیٹھ گئے، تھک گئے، آدھی رات کا وقت ہے، دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت نے باہر جھانک کے دیکھا، اس کو کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، اس نے ایک دم مخاطب کر کے کہا، اور رات کے اس اندھیرے میں بیٹھنے والے، شاید تمہیں کوفے کے حالات کا پتہ نہیں؟ بندہ خدا گھر جا، حالات بڑے سخت ہیں، سنگین ہیں۔ آہستہ سے آواز دے کر کہا، مائی تو بتا جس کا گھر نہ ہو، جس کا گھر، کل سے تم جناب مسلم سننے لگے ہو، رات کو بھی، دن میں، اب بھی، یہ تمہارا حوصلہ ہے، یہ قبر شبیر ہے تمہارے دل میں کہ آپ اس وقت بھی آنکھوں سے فرات بہتا ہے آپ کی آنکھ سے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ روتے جا رہے ہیں۔ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تو پردیسی ہے؟ کہا ہاں۔ کہاں کا؟ مدینے کا۔ مدینے کا، مدینے کا نام آنا تھا، وہ ساری ہسٹری، تاریخ، وہ بھی دن رات عورت بھی سن رہی تھی۔ مدینے کا، مدینے کس جگہ کا؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ محلی بنی ہاشم، کہا وہ تو میری مخدومہ کا محلہ ہے، وہاں میری مخدومہ رہتی ہے۔ وہاں آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہاں جہاں ہمارے نبی کا روضہ ہے۔ فرمایا جب سایہ ڈھلتا ہے تو میرے گھر میں، جب روضہ رسول کا سایہ ڈھلتا ہے تو میرے گھر کے صحن میں۔ ایک دم باہر نکلی، اتنی دیوانی تو نہیں تھی، قدموں پہ گر کے کہتی ہے، تو میرا مولا مسلم ہے نا، تو میرا مولا امیر مسلم ہے۔ ایک دم گھر کے اندر لے گئی، بستر دیا، فرمایا بستر رہنے دے، جائے نماز بچھا دے۔ بچ گئی جائے نماز، ساری رات یہ اپنے وقت کا مسلم، وہ اول مسلم، ان افراد کی یہ فرد ساری رات عبادت کرتی رہی۔ صبح جن کے دل مرم ہیں یہ لفظ ان پہ اثر کرے گا، صبح گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، میں بیچ میں سے چھوڑتا جا رہا ہوں، ٹاپوں کی آواز سنی، ایک دم زرہ پہنی، خود پہنا، تلوار نکالی۔ عورت نے دیکھ لیا کہ ایک دم تلوار نیام سے جو نکلی، آواز آئی، قریب آ کے کہتی ہے مولا کہاں تیاری ہے؟ فرمایا یہ ٹاپوں کی آواز سن رہی ہو؟ یہ باہر محلے میں ٹاپوں کی آواز۔ کہا مولا گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے؟ فرمایا دوڑ نہیں، یہ میرے لیے آ رہے ہیں، یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا مولا کوئی بات نہیں، آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، میں اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہوں، یہ کہنا تھا۔ فرماتے ہیں میں کب چاہوں گا تیرے گھر میں کوئی نامحرم آئے، میں کب چاہوں گا تیرے گھر میں کوئی غیر گھس آئے، میں کب چاہوں گا تیرے گھر کی دیواریں پھلانگ کر نامحرم تیرے گھر میں گھس آئیں، میں جاؤں گا باہر۔ دروازہ کھولا، کمر بند باندھا، زرہ پہنی، خود پہنا ہوا تھا، باہر نکلے۔ میں نے نسیم صاحب مقتل کی کتاب جس کی ضمانت ہے اس میں دیکھا ہے مختار صاحب صبح سے لے کے عصر تک مسلم لڑتے رہے۔ یہ گھنٹے کی جنگ نہیں تھی فدا صاحب، یہ آدھے گھنٹے کی جنگ نہیں تھی، صبح سے لے کے عصر تک جنگ کرتے رہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اس بازار میں جنگ ہو رہی ہو اور آپ نے داؤ لگا کر کسی کو گڑھے میں گرانا ہو تو گڑھا کھودنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ سارا گڑھا بھی کھودا گیا، پھر کتنے پیغام پر گئے، اور فوج دو اور فوج دو۔ کہا 1500 پہلے لے گئے، 500 پھر لے گئے، تو انہوں نے کہا تم نے کسی کسائی اور بکال سے ہمیں لڑنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں پتہ نہیں علی کا شعر ہے، علی کا شعر ہے۔ اور یہ لفظ ہے جوان مردوں کے سننے کا، جب لڑتے لڑتے ایک منٹ کی فرصت ملتی، جہاں پہ عباس کو چھوڑا تھا مکے میں، ادھر رخ کر کے کہتے ہیں آج تو بھی میرے ساتھ ہوتا، آج غازی تو بھی میرے ساتھ ہوتا، آج میری پشت اکیلی، آج تو بھی میرے بازو کے ساتھ بازو جوڑ کے لڑتا، آج میں کوفیوں کو بتاتا علی کا شعر کیا ہوتا ہے، عقیل کا شہباز کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ختم ہو گئی بات، گرفتار ہوئے، دربار میں آئے، ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی۔ سلم امیر، امیر کو سلام کر، سلم امیر، امیر کو سلام، 2-3 مرتبہ اس نے دہرایا، پھر گستاخی کے رنگ میں کہتا ہے میں کہتا ہوں سلام کر۔ فرماتے ہیں مالی امیر سول حسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ عقدہ کب کھلا؟ جب شام کے جانے والا قافلہ جب باب الساعت پہ جا کے دیکھا مسلم کا سر شام کے صدر دروازے پہ لٹکا ہوا ہے، تو اس وقت حسین بادشاہ کی سانگ والی جو سانگ تھی، سر والی سانگ، وہ قریب گئی۔ مسلم کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ میرا سلام۔ حسین کہتے ہیں مسلم میرا بھی سلام، میرا بھی سلام۔ لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہونے لگیں، ایک دم
آواز آئی جناب مسلم کے کان میں کہ مولا یہ میں سن رہا ہوں یہ شام والے کیوں کہہ رہے ہیں امیر مسلم امیر مسلم امیر مسلم. فرمایا مسلم یاد کر دشمن کے دربار میں تم نے کہا تھا نا مالی امیر سوى الحسین, امیر میرا حسین کے سوا کوئی نہیں. اس دن سے میں نے منزل شوق پہ بیٹھے بیٹھے مہر لگا دی, تو امیر ہے میں غریب ہوں, تو امیر ہے میں غریب ہوں. چھت پہ جزاک اللہ چھت پہ لے گئے, صرف 2 سطریں چھت پہ لے گئے جی. بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے, پورے 2 گھنٹے کی مجلس. وصیتیں کیسے کی, پانی آیا پیا نہیں پیا, نصیب میں تھا کہ نہیں تھا, یہ ساری چھوڑ دیا. چھت پہ آئے دارالمارہ, 3 قاتل بدلے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پہلا قاتل جب تلوار مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو اس نے جو دیکھا وہ دربار میں بعد میں پتا چلا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا, تلوار نہیں مار سکا, گر پڑا. جب ہوش آیا ابن عزاد نے پوچھا تو مارنے گیا تھا؟ مارا نہیں. کہا مسلم اکیلا ہوتا تو مارتا, میں نے دیکھا پہلو میں رسول کھڑا تھا, پہلو میں میرا نبی کھڑا تھا, میں کیسے قتل کرتا, نبی دیکھتے رہتے میں مارتا رہتا ہے. دوسرا جو گیا تو اس نے کہا تم نے نہیں مارا؟ کہا میں نے دیکھا پہلو میں ملک الموت کھڑا تھا. توجہ ہے نا. تو دنیا کو دکھا دکھا کر آل محمد نے کہیں غلط فہمی میں نہ مارے جاؤ. کبھی ان کے پاس محمد کھڑا ہوتا ہے, کبھی علی کھڑا ہوتا ہے, کبھی ملک الموت نوکر بن کے کھڑا ہوتا ہے. ان کو پہچانو, ان کی معرفت حاصل کرو. دوستو سر مختار صاحب چھت پہ نہیں کٹا, میں پھر مصیبت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. ایسے دھکا دیا گیا دارالمارہ کی چھت سے, جناب مسلم بازار میں گرے. جب بازار میں گرے پھر آ کے جلاد نے سر اتارا, زلفوں میں ہاتھ ڈالا, سر دربار میں. اب اگلا جملہ آپ پڑھیں تو پھر لطف ہے مصائب کا. سر مختار صاحب دربار میں اور دھڑ کبھی اس بازار میں, کبھی اس بازار میں, کبھی اس بازار میں, کبھی اس بازار میں. سن لیا آپ نے. لیکن 2-4 دن کے بعد کوئی سبب لگا کسی کا, جناب میثم تمار کی زوجہ اور وغیرہ وغیرہ, انہوں نے قبر بنا دی, جناب مسلم دفن ہو گئے. سن لیا آپ نے. مجھے 2 لائنیں پڑھنی ہیں جو عموماً نہیں پڑھی جاتی. قافلہ کربلا کا 11-12 محرم کو قید ہو کے جب کوفے آیا نا تو مسجد کوفہ سے نسیم صاحب قریب ہو کے گزرنے لگا تو وہاں پہ انہوں نے ایک تازہ قبر دیکھی, قبر بنی تازہ, اس پہ ایک بڑھیا بیٹھ کے بیان کر رہی ہے. آل محمد کے سامنے کوئی روئے اور آل محمد چپ کر کے گزر جائیں گے. ایک دم جب سواری عالیہ کی قریب آئی نا تو پوچھا کہ او بی بی تو کیوں اتنے درد بھرے بیان کر رہی ہیں, تیرے جوان بیٹے کی قبر ہے, یہ تیرے کسی عزیز کی قبر ہے؟ کہا نہیں میرا کچھ نہیں لگتا, یہ میرے نبی کا بیٹا ہے, یہ میرے علی کا بیٹا ہے, یہ مسلم ابن عقیل کی قبر ہے. یہاں پہ راوی کہتا ہے کہ پورے قافلے میں ہلچل مچ گئی, لیکن ہلچل تو مچی لیکن ایک محمل سے میں نے ایک کم سن بچی کو گرتے ہوئے دیکھا. وہ بچی محمل سے گری, گر کے جلتی دوڑتی پھرتی آگے آ کے قبر سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہتی ہے بابا مجھے پہچان, میں آتکا کربلا سے قیدن بن کے تیرے شہر میں آئی ہوں, میں قیدن بن کے تیرے شہر میں آئی ہوں. اور ایک دم بی بی کو جو کوئی خیال آیا, ایک خیال آتے ہی کہا بابا تو اکیلا تو نہیں تھا, میری جوڑی کہاں ہے, میرے دونوں بھائی کہاں ہیں. ایک دم جواب آنے سے پہلے اس بچی سے وہی ہوا جو کربلا میں سکینہ سے ہوا تھا. ایک دم کہیں سے شمر آیا, اس نے آ کے کہاں سے پکڑا میں کیا بتاؤں. ایک دم اس نے اس بچی کو اٹھایا, ایسے رنگ میں اٹھایا میں پڑھ نہیں سکتا, اس نے اٹھا کے بچی کو تماچا مارا. ایک دم بچی کا رخ اس محمل کی طرف پھرا, جناب سکینہ جس پر بندھی ہوئی تھی آتکا رو کے کہتی ہے تیری سنت ادا کر رہی ہوں, تو بھی تماچے کھاتی آئی ہے, میں بھی تماچے کھا رہی ہوں. ماتم حسین, ماتم حسین. یا حسین اچھا آ گیا. عباس نو مانگ کے رب کولوں بڑا روئی سین مسلے تے
عباس نو منگ کے رب کولوں بڑا روئی سے